अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के इस हफ्ते के पहली एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। और हम इसके अंदर कुछ सीखने सिखाने का अमल करते हैं, कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आपके पर्सनल फाइनेंस की बात भी करते हैं। और हम जो है वो अल्लाह आपका भला करे, एजुकेशन के हवाले से भी कुछ करने की कोशिश करते हैं, बताते हैं। बुज़ुर्गों का काम होता है बताते रहना, ताकि आपका विज़न जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंड करे। आप एक जगह पे रह के उस जगह के ही खूगर हो जाते हैं और उस जगह के तक आपकी सोचें महदूद हो जाती हैं। तो उसको ज़रा अफाकी सोच जो देने की इकबाल ने बात की है, हम इकबाल तो नहीं है लेकिन चलें कश्मीरी तो है ना इकबाल के ठीक है। हाँ, तो इसलिए ये जो है अल्लाह आपका भला करे, ये एक अमल है। एक आपको आज के प्रोग्राम के आगाज़ में ही बात अर्ज़ कर देनी है, वो ये है कि पिछले दिनों में एक अदद मोबाइल लब्बा है अल्लाह ताला ने भिजवाया। तो उसके नतीजे के अंदर हमने वो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के अंदर जब सिम डाली तो नतीजे के तौर पे आपके तमाम मैसेजेस जो हैं वो डिलीट हो चुके हैं। तो ये जो 2-4 मैसेजेस जो हैं जो कि बच गए थे डिलीट होने से, उनके ऊपर मुश्तमिल प्रोग्राम है। और जिनके मैसेजेस नहीं पढ़े गए वो समझे उनके मैसेजेस जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और वो दोबारा अपने मैसेजेस भेजेंगे तो फिर उसके नतीजे में प्रोग्राम हम आगे चला पाएंगे। ठीक है, तो आज का प्रोग्राम तो सिर्फ वो जो 2-4 बचे हुए मैसेजेस हैं या जो एक दो जो ताज़ा आए हैं उनके हवाले से हम कर लेंगे। अगर स्पिल ओवर हुआ तो दूसरा मंगल का भी उसी पे हो जाएगा, लेकिन ऑनवर्ड आपने पैगामात भेजने हैं। तो आज का पहला मैसेज। कैली मुश्ताक हुसैन खुशाब से बात कर रहा हूँ। आपके तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहूँगा। मैं रिटेल ट्रेडर हूँ, डे ट्रेडर हूँ। मैं आपसे ये इंफॉर्मेशन लूँगा कि स्क्रिप्ट की फ़िल्ट्रेशन के हवाले से कोई से 2-3 स्क्रिप्ट हम चुन लें, उन्हीं पे रिसर्च करें, उन्हीं उसके प्राइस बिहेवियर के लिहाज से डेली उस पर ट्रेडिंग लें, उस पर प्रॉफिट लास्ट के हिसाब से चलते रहें, या ओवरऑल जितने ज़्यादा स्क्रिप्ट हैं उनके फंडामेंटल के हिसाब से उनकी तलाश में रहें कि अब इसकी न्यूज़ है, फाइनेंशियल अनाउंसमेंट है, या ये प्राइस जंप अप कर सकती है, नीचे जा सकती है, तो या उनमें से चुन लें, या किसी मखसूस अच्छे स्क्रिप्ट 1-2 पे अपनी गहरी सर्च रखें, स्टडी रखें और उसी को है ना उसी को पकड़े रखें। बस कहना ये क्या कर दीजिएगा। देखिए बात ये इसमें बड़ी कैच 22 की सिचुएशन है। हर वक्त मार्केट का दूल्हा जो है वो कोई ना कोई शेर होता है और ये हो सकता है कि जो आज का दूल्हा है कल का रंडवा हो। जो डे ट्रेडर हैं आज मैं उनकी आपने चूंकि कहा है कि आप डे ट्रेडर हैं और मार्केट में एंट्री एग्जिट ए शेयर खरीद लो, ए बेच के ए खरीद लो, ए बेच के ए खरीद लो। मेरा मिजाज नहीं है ये ऐसा, ठीक है, लेकिन अगर आपका मिजाज है तो मैं आपके लिए अर्ज़ किया देता हूँ। अगर आपने डे ट्रेडिंग खेलनी है तो फिर आपको आज की मार्केट का जो दूल्हा है उसके हवाले से खेलना होगा, फिर उसके हवाले से गौर करना होगा, उसकी फ़ौरन ताज़ा बताज़ा स्टडी लगानी होगी, इसमें मुझे किस लेवल के ऊपर एंट्री देनी है और एंट्री देनी है और निकल किस लेवल पे जाना है। मैं किसी ख़ास शेयर की निशानदेही नहीं करना चाह रहा, लेकिन इस तरह की स्टडीज़ जो हैं वो आपको यूट्यूब के ऊपर की कराई मिल जाती हैं। SCS ट्रेड जो है, SCS के नाम से एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आपको तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। हर शेयर के अंदर बाय कॉल भी जनरेट हो रही होती है, वहाँ पे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वेबसाइट है, ज़रूर देखा करें जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी होती हैं। डेटे की बुनियाद के ऊपर सेल की कॉल भी मिल जाती है कि ये शेयर अब सेल कर देना चाहिए, ये इस शेयर के अंदर बाय की कॉल जनरेट हो रही है, अगर ये इससे ऊपर क्लोजिंग दे दें तो इसको ख़रीद लें। और साथ में ही वो बताता है कि इस लेवल तक इसने जाना है, इससे पहले पहले इसमें से निकल जाए। ठीक है, अगर तो आप डे ट्रेडर हैं तो फिर आपको शेयर को फोकस नहीं करना चाहिए, आपको बाय एंड सेल कॉल को देखना चाहिए। और वो जो बाय कॉल जनरेट करता है वो उसकी बाकायदा जस्टिफिकेशन बना के देता है। तो इतना थोड़ा सा SCS ट्रेड है, और भी 1-2 वेबसाइट्स हैं। SCS चूँकि ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये बाय एंड सेल को आपने मिला के देखना होता है कंपनी की अनाउंसमेंट के हवाले से कि उसकी AGM कब हो रही है या क्या नहीं हो रही। मतलब ये 2-3 चीज़ें इंडिकेटर आप अपना तबसरा करके रखें। शेयर के ऊपर फोकस करेंगे, डे ट्रेडिंग के ऊपर तो मार खाएंगे।
ہر دن کا نئے دلہے ہوتے ہیں مارکیٹ کے, نئے چیمپئن ہوتے ہیں مارکیٹ کے, نئے ونر ہوتے ہیں مارکیٹ کے, نئے ہیروز ہوتے ہیں مارکیٹ کے. تو اس لیے کسی مخصوص شیئر کے اوپر فوکس مت کیجئے, مارکیٹ کے رویے کے اوپر فوکس کیجئے. جو مارکیٹ آپ کو کال جنریٹ کرتی ہے, مارکیٹ کا ڈیٹا ہوتا ہے, اس ڈیٹے کی بنیاد کے اوپر بائنگ اینڈ سیلنگ کی کال جنریٹ ہوتی ہے. اس کے اوپر کان دھریں اور اس کے اوپر عمل کریں. السلام علیکم, میں فیصل عزیز بات کر رہا ہوں امریکہ سے. میں آپ کے پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں, اور پہلے بھی دادا پوتا شو بہت شوق سے میں دیکھتا رہا ہوں, اور ابھی اس کو دوبارہ آپ نے شروع کرا ہے نئے فارمیٹ کے ساتھ. تو بڑی انفارمیشن مل جاتی ہے امریکہ میں رہتے ہوئے. تو میرا سوال یہ تھا کہ موسٹلی آپ جو ہیں پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج کو کور کرتے ہیں, اور اس کے لحاظ سے آپ انالائز کرتے ہیں چیزوں کو اور چیزوں کو ڈیفائن کرتے ہیں. تو وہاں کے جو لوکل انویسٹر ہیں پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے, ان کے لیے تو بڑا اچھا ہوتا ہے اور بڑی معلومات مل جاتی ہے. لیکن ہم لوگ امریکہ میں رہتے ہیں تو ہمارے لیے چانس صرف ہے S&P 500 میں انویسٹ کرنے کا. تو میرا سوال یہ تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ S&P 500, نیسڈیک, ڈاؤ جونز اس کو بھی کور کریں؟ یہ نہیں کہ آپ ہر کمپنی کو اس کو انالائز کریں یا ڈاؤ انڈیکس کو انالائز کریں. آئی مین کہ آپ سیکٹر وائز بھی ڈسکس کر سکتے ہیں, جیسے کہ آپ لاسٹ ٹائم آپ نے ڈسکس کیا تھا کہ دنیا میں آئل پرائسز کم ہو رہی ہیں. تو اس کے بعد سے دیکھا میں نے کہ جو یہاں پر جتنے بھی شیئرز تھے آئل کے وہ سب نیچے چلے گئے. تو اس طریقے سے اگر آپ جنرلی انٹرنیشنلی اگر آپ ڈسکس کر لیں سیکٹر وائز کہ آئل سیکٹر جو ہے وہ اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا, یا الیکٹرانکس وہیکلس ہیں, یا ٹیکسٹائل ہے, یا پھر مشینریز ہیں ڈفرینٹ طرح کی, یا سروس سیکٹر ہے, بینکنگ سیکٹر ہے. تو اس طرح کے سیکٹر وائز اگر آپ تھوڑی سی انفارمیشن اگر پرووائڈ کر دیں تو بڑا اچھا ہوتا ہے ہمیں, کیونکہ بہت سارے یوٹیوب چینل اویلیبل ہیں جو کہ ڈسکس کرتے ہیں US اسٹاک ایکسچینج کو. لیکن ہمارا اپنا بندہ جب ڈسکس کرتا ہے کوئی چیز اپنی زبان میں اپنے کلچر کے لحاظ سے, تو اس کو سننے میں سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. تو آپ کی کہی ہوئی بات بہت افیکٹ کرتی ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں ہمارا کلچر, بشرطیکہ کہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں لیکن ہم ہیں ہی پاکستانی, سوچ ہماری وہی ہوتی ہے. تو اگر آپ اس لحاظ سے تھوڑا بہت ڈیفائن کر دیں انٹرنیشنلی کیا ہونے والا ہے, کون سا سیکٹر جو ہے اوپر جائے گا یا پھر نیچے جائے گا, ڈاؤن جائے گا, تو اس کے لحاظ سے ہم انویسٹمنٹ کو سوچ سکتے ہیں امریکہ میں رہتے ہوئے. تو اور اگر آپ چاہیں تو اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو آپ یہ کہ کوئی بھی ایک انڈسٹری کو اٹھا کے آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. لائک بوئنگ کمپنی ہے یہاں پر, ڈفرینٹ آئل سیکٹر کمپنیز ہیں, الیکٹرک وہیکل ہیں, ٹیسلا ہو گئی, اس طرح کی کمپنیز کو اگر آپ ڈیفائن کر دیں, انالائز کر دیں, اس کی بیلنس شیٹ کو آپ ڈسکس کر لیں, کیونکہ آپ کے لیے آسان ہوگا بیلنس شیٹ کو ڈسکس کرنا, ان کو جاننا. ایز اے کامن مین میرے لیے مشکل ہوتا ہے کہ بیلنس شیٹ کیا ہے کسی بھی کمپنی کی, جو کہ بہت ضروری ہوتی ہے انویسٹمنٹ کے لیے. اگر آپ یہ کام کریں تو آپ انڈیا کی مارکیٹ کو بھی کور کر سکتے ہیں اپنے چینل کے ذریعے سے, کیونکہ انڈیا کی مارکیٹ جو ہے یہاں پہ انڈیا سے بہت سے وہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی ایزی زبان میں ہمیں سمجھا سکے کہ ہم کیسے اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کریں. تو میرا ایک سوال تھا, آئی شور کہ آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے. اور بہت بہت شکریہ آپ کے پروگرام کا, بہت ہیلپ مل جاتی ہے ہمیں امریکہ میں رہتے ہوئے, اسپیشلی پاکستان کی پولیٹیکل اور اکنامیکل جو بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں ہمیں ان کی معلومات ملتی رہتی ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. آئی ہوپ کہ آپ اس کا آنسر کا جواب, آپ اس سوال جی کا بہت آنسر دیں گے. شکریہ, آپ نے بڑی ڈیٹیل کے اندر میسج کیا, اور میں نے پورے کا پورا میسج اس لیے شامل کیا کہ یہ وہ ایشوز ہیں جن کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. آپ کو میں پہلے بھی شاید عرض کرتا رہا ہوں, آج پھر عرض کر دیتا ہوں کہ اس کے باوجود کہ میں صرف پاکستانی مارکیٹ ڈسکس کرتا ہوں یا اس کے حوالے سے ایڈوائز کرتا ہوں, اب تو میں وہ بھی نہیں کرتا, چونکہ میں نے اس کو کرنٹ نیوز ٹاپکس سے اٹھا کے تو ہم اس کو کاؤنسلنگ کے موڈ میں لے گئے ہیں. اور پچھلے دنوں مجھے دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی کہ کافی زیادہ ایک پروگرام جو تھا اس کو 34,000 لوگوں نے بھی دیکھا ہوا تھا. پتہ نہیں جو ہے وہ کیا وہ کسی ٹرینڈ میں آ گیا ہوگا, ادروائز تو آپ 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 ہزار سے آگے نہیں جانے دیتے.
اچھا، کہنے کا آپ نے جو بات کہی ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیے کیپیسٹی کی بات ہوتی ہے. آپ کشتی جو ہوتی تھوڑی سی چھوٹی کشتیاں جو چلتی ہیں جن پہ ایک ایک کنٹینر رکھا ہوتا ہے. اب دبئی کے اندر اگر جائیں تو وہ ان کی پورٹ والی سائڈ پہ نکل جائیں, اور میں گھومتا رہتا ہوں اگر جاؤں کبھی تو ادھر میں سائڈ پہ ایسے ہی بس ہاتھ میں وہ پکڑ کے نا, وہ کیا ہوتے کون, ٹھیک ہے, پھولے, مکئی کے پھولے, وہ کھاتا رہتا ہوں, گھومتا رہتا ہوں. جہاں پہ تھک گیا وہاں پہ بیٹھ گیا, تو وہاں پہ کشتیاں کھڑی ہوتی ہیں. کوئی کینیا سے آئی ہے, کوئی تنزانیہ سے آئی ہے, اور اس کے ایک کشتی کے اوپر ایک کنٹینر آ رہا ہوتا ہے, اور وہ کنٹینر لے کے وہاں سے واپس اپنے ملک جا رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے بڑے وہاں پہ ہیں. اس کشتی کے اوپر اگر آپ 4 کنٹینر یا 2 کنٹینر رکھنے کی کوشش کریں گے تو وہ کشتی یا تو ڈوب جائے گی یا الٹ جائے گی. ہماری چھوٹی سی کشتی ہے, اور آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ایک ادارے کا کام کریں. میں اکیلا فرد ہوں, یہ میرا شغل ہے, اور شغل کہہ لیں, یا میں اسے سمجھتا ہوں کہ یہ میرے پروفیشن کی, میری صحت کی, میری اولاد کی, میرے گھر کی ایک زکوٰۃ ہے. میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نقد کی صورت میں نہیں دیتا کہ ہم نقد آگے خیرات کر سکیں, تو ہم اپنے علم کے ذریعے خیرات کر دیتے ہیں. بنیادی کام تو جو ہے وہ دوسروں کی مدد کرنا ہوتا ہے نا. اب فنانشلی مدد کرنے, ہم نے فنانشلی مدد کو سب سے بڑی مدد سمجھ لیا ہوا ہے, حالانکہ میرا نہیں خیال کہ یہ 1-2% سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اصل مدد جو ہے وہ تو بہت کمپریہنسو لفظ ہے. علم سکھانا سب سے احسن مدد ہے. تو آپ کسی کو کوئی چیز سکھا دیں تو وہ ہے. تو میں اپنی کیپیسٹی, اپنی اوقات, اپنی بساط, اپنی حدود دیکھ کے بات کرتا ہوں. اور ہاں, اس کی بات کرتے ہوئے اگر کوئی انٹرنیشنل ٹرینڈ بھی آ جائے تو ہم اس کو بھی ڈسکس کر دیتے ہیں, جیسا کہ آپ نے نشاندہی کی. لیکن وہ فوکس نہیں ہے, وہ ٹارگٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں, ٹارگٹ یہی ہے. دیکھیں نا, یہ جو کشتی والا ہے جو کنٹینر, ایک ہی کنٹینر رکھ کے وہ بھی 20 فٹا لے کے جاتا ہے کینیا, وہ جو ہے وہ کنٹینر کے نیچے کوئی چیز چھوٹی موٹی چھپا کے لے جائے تو لے جائے, لیکن دوسرا کنٹینر نہیں رکھ سکتا. ٹھیک ہے. اور میں نے دیکھا جس پہ کنٹینر نہیں رکھا جاتا اس کے اوپر انہوں نے ٹی وی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ لادے ہوتے ہیں, اور ان کو رسوں سے باندھا ہوتا ہے. تو خیر, وہ ہم اس طرح اتنی چھوٹی سی کشتی ہیں جس پہ کنٹینر بھی شاید پورا نہیں آتا, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو, ہم اسے اچھا انویسٹمنٹ کے لیے چونکہ اچھی ڈائریکشن سمجھتے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ باقی لوگ بھی اس سے مستفید ہوں. میرے سے اختلاف کرنے والی بہت بڑی اکثریت موجود ہے. اگر اکثریت ہمارے سے اتفاق کرنے والی ہوتی تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کے ویوز بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن بہت بڑی اکثریت موجود ہے, تو ان کا بھی ایک اپنا نقطہ نظر ہو سکتا ہے. بہرحال آپ نے شکریہ, آپ نے اتنی ڈیٹیل سے میسج کیا. اگر وہ پاکستان پہ اس کا کوئی اثر ہوتا ہوا انٹرنیشنل ٹرینڈ کا تو وہ ہم ضرور ڈسکس کریں گے. لیکن یہ ہے کہ ان مارکیٹس کی سٹڈی ایک بڑا ہیوی کام ہے, اور ویسے بھی ان پہ بہت کام ہو رہا ہے انگریزی کے اندر. اس طرح انڈیا کی مارکیٹس میں بھی بہت کام ہو رہا ہے اس حوالے سے. اب اگر آپ یوٹیوب پہ چینل پہ جائیں تو یوٹیوب پہ بھی بہت کام ہو رہا ہے. میں نے ٹیکنیکل سٹڈی اس لیے چھوڑی کہ بہت سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نے اپنے یوٹیوب چینل شروع کر لیے ہوئے ہیں. تو میں تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جتنا کمپیٹنٹ یا کوالیفائڈ نہیں ہوں نا, بھلے وہ میرے سے آدھی عمر کا بھی بچہ نہ ہو, لیکن اس کا علم اس شعبے میں مجھ سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کا کام ہے تو مجھے اسے کرنے دینا چاہیے. آپ اگر یوٹیوب کے اوپر سرچ بار کے اوپر تلاش کریں گے تو آپ کو بہت سارے ایسے بچے مل جائیں گے اور بچیاں مل جائیں گی جو اس وقت پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کا اور اس میں ٹریڈ ہونے والے شیئرز کا انالیسس کرتے ہوئے ملیں گے. بس ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر وہ کسی بروکریج ہاؤس سے منسلک ہیں وہ صاحب یا صاحبہ, تو اس کا مطلب یہ طے ہے کہ وہ ان شیئرز کی طرف آپ کو راغب کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس میں ان کا اپنا بروکریج ہاؤس پھنسا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جس میں جو آپ کو WTL کی طرف راغب کر رہا ہے, اس کا مطلب وہ آپ کا دوست تو نہیں ہوتا. ورلڈ کال کے اندر وہ آپ کو جو ادھر کو بلا رہا ہے وہ آپ کا دوست تو نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کس بروکریج ہاؤس سے منسلک ہے, وہ بروکریج ہاؤس جو ہے وہ اس میں پھنسا ہوا ہے. تو خیر, آپ کا بہت شکریہ سر. آپ امریکہ میں ہمیں سنتے ہیں, ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے کہ امریکہ میں بھی لوگ ہمیں سنتے ہیں. آج کا اگلا میسج.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ یقیناً خیر و عافیت سے ہوں گے. تو سر پاکستان میں سونے کے حوالے سے کیا کچھ اپڈیٹس ہیں اور سونا کیا صورتحال اختیار کرتے جا رہا ہے؟ کوئی اتنی بلند ترین سطح پہ پہنچ گیا ہے تو کیا اس کو پرچیز کر لینا چاہیے یا اپنی معیشت کو اس میں کنورٹ کرنا چاہیے؟ یہ مزید اوپر جائے گا یا کم ہوگا؟ تو اس حوالے سے کوئی ایکسپیکٹیشن، انفارمیشن اور آپ کا ذاتی مشورہ ہمیں چاہیے. اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت نوازش. دیکھیے میں جو ہوں سونے کی ٹریڈ کا حامی نہیں ہوں ویسے بائی دا وے ذاتی طور پہ اگر مجھے آپشن ملے، لیکن سونے کی جو ٹرینڈ ہے اس کا تجزیہ تو کیا جا سکتا ہے. سونا جو ہے 1,12,000 سے 16,000 اور 26,000 کو ٹچ کر کے جب 1,08,000 پہ واپس گیا تو ہمارا پروگرام اس وقت دادا پوتا شو ہوتا تھا، وسیم صاحب بھی میرے ساتھ تھے. اس وقت ہم نے اپنی پروگرام کے اندر کہا کہ پھر 1,32 پہ بھی گیا تھا، پھر وہاں سے بھی اس نے واپسی کی تھی تھوڑی دیر. وہ ایسے ایسے چڑھتا ہے نا، پھر نیچے آتا ہے، پھر چڑھتا ہے، پھر نیچے آتا ہے، ایسے کر کے. تو اس وقت ہم نے اپنے ایک دوست جو کہ جو کہ کموڈٹی مارکیٹ کے بڑے ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ 2 لاکھ پہ جا رہا ہے. یقین ہمیں بھی نہیں آیا، لیکن ہم نے انفارمیشن پاس آن کر دی تھی اور وہ ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے. سونا جو ہے وہ مطلب کہ 2 لاکھ روپے کو کراس کر گیا ہے. اب مسئلہ اس میں یہ ہے کہ سونے کے ریٹ بڑھنے کے، سونے کے نرخ بڑھنے کے پاکستان کی مقامی منڈی کے اندر 2 اسباب تھے. ایک سبب جو تھا وہ تو یہ تھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ڈالر ٹرم میں سونا اوپر جا رہا تھا، اس لیے اس کے نرخوں میں اضافہ ہوا. نمبر 1. نمبر 2، اللہ آپ کا بھلا کرے، دوسرا یہ تھا کہ ہمارے روپے کو مار پڑ رہی تھی. تو ڈالر ٹرم کے اندر ایک تو مار پڑی کہ ڈالر اوپر چلا گیا تو سونا اوپر جانا ہی جانا تھا، دوسرا روپیہ نیچے چلا گیا تو سونا جو تھا اس کو 2 پہیے لگ گئے، ڈبل پہیے لگے اور روپیہ اوپر چلا گیا. اب یہ جو صورتحال ہے اس کے باعث جسے کہنا چاہیے کہ ناقابل یقین حد تک سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. اب یا تو ڈالر سدھرے تو پھر سونے کی قیمتیں نیچے آنے کا امکان ہے. ڈالر کے نیچے آنے کا فی الحال کوئی امکان نہیں لگتا، کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کو نہ چھوڑ رہا ہے نہ ہاتھ پکڑا رہا ہے. اب پاکستان جو ہے وہ اگلا بجٹ بھی اپنے خرچے سے بنانے جا رہا ہے، اور اگلے بجٹ کے اندر جو ہے وہ آئی ایم ایف نے نئی کنڈیشن لگا دی ہے کہ آپ کوئی ایسی خرچہ نہیں رکھیں گے جس سے آپ کل کو کوئی سیاسی فائدہ اٹھا سکیں. اب یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹی کبھی ہوئی ہے؟ آئی ایم ایف نے کبھی سپینڈنگ سے روکا ہے ڈیولپمنٹ کے اوپر؟ اور ڈیولپمنٹ کے اوپر آپ خرچہ نہیں کر سکتے جناب، ٹھیک ہے، یہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے. چونکہ وہ اس نے ابھی ہمارے ساتھ پروگرام کے اگلے فیز کے اوپر ایگری نہیں کیا، تو اب پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کے بغیر بجٹ پیش کرنے جا رہا ہے. اور آئی ایم ایف کے بغیر جب بجٹ پیش کرنا ہے تو حکومت نے چونکہ اگلے الیکشن میں جانا ہے تو وہ تیل بجلی کے اندر ریلیف بھی دے گی یا دینے کا ارادہ رکھتی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ کے اوپر ادھار لے کے صحیح خرچ کرنے کا ارادہ بھی رکھتی ہے. اچھا، اکاؤنٹس جو ہیں وہ پہلے ہی نیگیٹو میں ہیں تو آئی ایم ایف تو اس امر کی اجازت نہیں دے گا، لیکن اگر آپ نے یہ کرنا ہے جیسا کہ میں نے پہلی بات میں عرض کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آئی ایم ایف کو ٹاٹا بائی بائی کریں گے. یہی عمران خان صاحب نے کیا تھا 20 فروری 2022 کو، اور یہی اب موجودہ حکومت کرنے جا رہی ہے. اس صورت کے اندر جو ہے وہ ڈالر کے نیچے آنے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی. 1-2 ارب ڈالر جو ہے وہ ہم دوست ممالک سے ادھار لیتے رہیں گے، ان کو واپس کرتے رہیں گے اور اپنا یہ سلسلہ چلانے کی کوشش کریں گے آن کے اگلی سول گورنمنٹ آ جائے. اور اگلی سول گورنمنٹ جو ہے وہ چائنا سے کوئی بڑا پیکج لے لے. امریکہ سے کچھ ملنے کی امید اس لیے بھی نہیں ہے کہ امریکہ تو اپنے قرضوں کی دلدل کے اندر کھبتا جا رہا ہے. ہر 6 مہینے کے بعد ان کا جو کانگریس ہے، سینٹ اور ہاؤس آف ریپرزینٹیو، وہ ان کی قرضوں کی لمٹ جو ہے آفیشلی جو کیپ کیا ہوتا ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں تاکہ ان کی حکومت اور قرضے لے کے سروائیو کر سکے. چھاپڑا انہوں نے ڈالر ہی ہے، لیکن اپنے اوپر انہوں نے حدود و قیود جو لگا رکھی ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں افراط زر میں اضافہ ہوتا ہے، مہنگائی بڑھتی ہے ان کے عام آدمی کی زندگی کے اندر.
عذاب آتا ہے۔ میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ موجودہ جو نظام زر ہے وہ اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک مرد کلندر نے کہا تھا کہ وہ دن آئے گا جب کمیونزم کو ماسکو میں پناہ نہیں مل سکے گی اور کیپٹلزم جو ہے وہ واشنگٹن کی گلیوں میں اپنی جگہ تلاش کر رہا ہوگا۔ کمیونزم کا تو دیہانت ہو گیا، ماسکو کی گلیوں میں اس کے لیے کوئی پناہ نہیں ہے۔ کیپٹلزم اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب کے لیے اتنا ہی دادا پوتا شو سے۔ اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔